अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज बात होगी बदलते हुए तनाजुर में गदा की सूरत हाल। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि 20 या 21 निकाती एजेंडा है गदा की रिहेबिलिटेशन पे और पीस बिल्डिंग प्रोसेस पे, और नेतन्याहू भी उनके साथ थे। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वो 20 निकात क्या हैं, क्या उस पर अमल होगा, मुस्लिम वर्ल्ड को कहाँ स्टैंड लेना चाहिए। हमारी जो आइडियालॉजिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस जो पॉलिसी मेकिंग है वो कुरान और सुन्नत से हम डिराइव करते हैं। तो क्या उस तनाजुर में ये दुरुस्त होगा, ये सारा जो क़ज़िया अभी चल रहा है, क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, और क्या यहूदी रियासत, सहूनी रियासत वहाँ पे बरकरार रहेगी। तो फ़लस्तीनी जो है वो अपने हक़ ख़ुद इरादियत से पीसफुली वहाँ कैसे रह सकते हैं, वहाँ का इंतज़ाम इंसराम किसके पास होगा। और ये ग्रेटर इज़राइल अब्राहम एकॉर्ड या अब्राहम अलाइंस जो है, ये कोई बारीक वारदात तो नहीं है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। लगता कुछ ऐसे ही है कि दाल काली नहीं है, बल्कि दाल में काला नहीं है, बल्कि सारी दाल काली है, टॉप टू बॉटम। तो आज इन सारे इश्यूज़ का जायज़ा लेने के लिए मैंने कुरान मुक़द्दस की जो चैप्टर नंबर 22 है जो सूरह हज के नाम से मौसूम है, उसकी आयत नंबर 39 पूरी कौम के सामने, आलम इस्लाम के सामने रखूँगा। ये आपकी पॉलिसी गाइडलाइन है, चाहे वो गदा हो, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, शाम हो, कहीं भी हो, जहाँ पे हुर्रियत फ़िक्र रखने वाले मुसलमान मौजूद हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और विद रेफरेंसेस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़लमू व अन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। ये जो आयत है इसके अंदर फरमाया कि जिन लोगों से नाहक क़िताल किया जाता है, यानी उन्हें कत्ल किया जाता है, और उनको जिहाद की इजाज़त दी गई है क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है, बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर ज़रूर कादिर है। ये छोटी एश्योरेंस आपको ज़मीनी खुदाओं से नहीं लेनी, ना खुदाओं से, उस एक बुज़ुर्गो बरतर रब से लेनी है जो सुप्रीम पावर है सारी कायनात की। मैं सुपर नहीं कह रहा, सुप्रीम कह रहा हूँ। तो हमारी सुप्रीम पावर इज़ अलोन अल्लाह ऑलमाइटी, ये हमारी सुप्रीम पावर है। इस पे हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए, नंबर 1। और हमारे सुप्रीम लीडर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क़यामत तक ये 2 हकीकतें अटल हैं। तीसरी हकीकत, हमारी फ़ाइनल अथॉरिटी डिवाइन लॉ है, वो कुरान मुक़द्दस की सूरत में और राह अमल सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा की सूरत में। ये 4 चीज़ें याद कर लें। सुप्रीम पावर अल्लाह, सुप्रीम लीडर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुप्रीम बुक डिवाइन लॉ वो कुरान मुक़द्दस, और सुप्रीम वे ऑफ लाइफ सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा। ये 4 चीज़ें मुसलमान जिस दिन इकट्ठी कर लेंगे, दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। अब मैं कह रहा हूँ अश्योरेंस ट्रंप दे रहा है या नेतन्याहू या टोनी ब्लेयर जो इराक़ में, अफ़गानिस्तान में लाखों मुसलमानों के कत्ल में बराह रास्त शरीक था, उनसे आप खैर की तवक्को कर रहे हैं, जबकि जिस रब ने आपको तख्लीक किया, जो जिस रसूल के आप उम्मती हैं, उन पे जो कुरान नाजिल हुआ, उस सूरह हज की आयत नंबर 39 एश्योरेंस दे रही है, गारंटी दे रही है मुसलमानों को। मुसलमानों, डिवाइन गारंटी है आपके पास, तो ज़मीनी नाखुदाओं के पास क्यों जाते हो? आए मैं गारंटी बताता हूँ। गारंटी क्या है कि जिनको नाहक कत्ल किया जाता है उनको जिहाद की इजाज़त है। नंबर 1, इजाज़त कौन दे रहा है? अल्लाह। अब किसी और ज़मीनी शख्स की पॉलिसी, हिकमत, तदब्बर की ज़रूरत नहीं है कि जिन मासूम, मज़लूम मुसलमान बच्चों, बूढ़ों, औरतों को कत्ल किया जाए, उनको जिहाद की इजाज़त है। उन्हें किसी से, ट्रंप से, नेतन्याहू से परमिशन लेने की, नरेंद्र मोदी से ज़रूरत नहीं है। नंबर 1, ये कैटेगोरिकल कह रहा हूँ। नंबर 2, बिअन्नहुम ज़लमू, क्यों दी गई जिहाद की इजाज़त? अब साथ है कि क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है।
اسلام میں جہاد ظلم کے خاتمے کے لیے ہے۔ میں عالمی طاقتوں سے بھی، ان کے پیشواؤں سے بھی، ان کے اعلی کاروں سے بھی اور اپنے پالیسی میکر سے بھی کہوں گا، خدا کا خوف کریں۔ اسلام میں جہاد کی اجازت کیوں ہے؟ کہ جب تمہیں قتل کیا جائے، تم پر ظلم کیا جائے، اس وقت اپنے دفاع میں اپنی زمین کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے تمہیں جہاد کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور پھر اگلی ایشورنس، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ، یہ ڈیوائن سرٹیفیکیشن میں بتا رہا ہوں اس آیت کی روشنی میں، وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ قدیر، یہ قدرت، سپرمیسی اللہ کی، اپنے اسم کی اللہ یہاں پہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ گارنٹی ایسی ہے کہ اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ تو قادر مطلق جب ان کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے تیار ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے لڑو دشمن سے، ظلم کے خاتمے کے لیے، تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت اور دلیل کے ساتھ مسلمانوں کی مدافعت اور حفاظت کرے گا۔ یہ حجت اور دلیل ہے، مسلمانوں کو مدافعانہ جہاد کی اجازت ہے، پروٹیکشن کی۔ کوئی مشرک کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا۔ اگر کسی مشرک نے مسلمان کو قتل کر بھی دیا تو مسلمان اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ جو شہید ہو گئے ان کے لیے بھی مجدہ جاں فضا ہے، آپ کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، ڈٹے رہو۔ پھر اس آیت میں چوتھی تفسیر، دوسری، اللہ نے مسلمانوں کی یہ بشارت دی کہ اللہ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ غلبے کی بشارت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ تو غلبے کی گارنٹی جب خدا دے رہا ہے تو آپ جھولیاں مت پھیلائیں، اور ان کے مظالم اور ایذاؤں سے مسلمانوں کو دور کرے گا۔ جیسے فرمایا لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ آل عمران آیت نمبر 111۔ وہ تمہیں ایذا پہنچانے کے سوا اور زیادہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر انہوں نے تم سے جنگ کی تو یہ پیٹھ موڑ کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پیٹھ موڑ کر بھاگنے والوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یہ شان نزول بتا رہا ہوں چوتھا، جن کو مکہ میں مشرکین نے بہت ایذائیں دی، ٹھیک ہے، مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کسی کا سر پھٹا ہوتا، کسی کو کوڑے سے مارا ہوتا، کسی کو تپتی ریت پہ سیدنا بلال کی طرح گھسیٹا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صبر کرو، ابھی مجھے ان سے قتال کا حکم نہیں دیا۔ پھر آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ 70 سے زیادہ آیتیں کفار کی ایذا رسانیوں پر صبر کے متعلق تھیں۔ اب یہ پہلی آیت ہے جس پہ کفار سے جنگ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے، اور وہ آیتیں ساری منسوخ ہو گئیں ان کا حکم، جس میں کفار کی زیادتیوں پر عفو و درگزر کا حکم تھا۔ تو خدا را ان آیتوں کی اپلیکیشن آج کے تناظر میں مت فٹ کیا کریں کہ عفو و درگزر سے، صبر سے کام لیں۔ ان کا ریلیونس اور شان نزول اس وقت تھا ہجرت سے پہلے۔ میرے پاس تفسیر خازن ہے، تبری ہے، قرطبی ہے، جل ابن عباس کے اقوال ہے، مجاہد، مقاتل، اکرمہ کی تیاری سے آیا ہوں۔ ان کا حکم منسوخ ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایک آیت کے حکم ہے جن میں کفار کی زیادتیوں پر صبر تھا۔ اب امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری کے ساتھ اپنی اسانید کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس حبر و حاضل امہ، جنہیں حضور نے امت کا امام کہا، ترجمان القرآن کا، ریپریزنٹیٹو آف دا ہولی قرآن، جن کی تفسیر ہے تنویر المقیاس فی تفسیر ابن عباس، وہ ابن عباس جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، مولا اسے تفسیر کا علم اور دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، ان کا قول نقل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب صدیق اکبر نے کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کو نکال دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی اذن للذین یقاتلون آخر تک، تو میں نے جان لیا کہ اب جنگ ہوگی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جلا وطن ہوئے، ہجرت کر کے گئے، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، پھر قتل کی اجازت دی گئی، ڈیفنس میں ظلم جو ہو رہا تھا اس کو روکنے میں۔ یہ جامع البیان رقم الحدیث 19098، ٹھیک ہے۔
قتادہ نے کہا کہ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفار سے لڑنے کی اجازت دی گئی۔ پہلا جو بیس لائن یہ فتویٰ ہے غزہ کے معاملے پہ، فلسطین پہ، کہ ان پہ جہاد فرض ہے۔ فقہاء نے لکھا اگر ان میں استطاعت نہیں ہے تو قریبی اسلامی ممالک پر ہے کہ ان کے دفاع کے لیے صہیونیت کے ظلم کو روکیں، ان پر بھی فرض ہے۔ اس وقت غزہ میں، فلسطین میں لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو قرب کے اسلامی ممالک پہ پھر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ میں ذمہ داری سے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، جذبات میں نہیں کہہ رہا، ریفرنس کے ساتھ۔ پھر دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 75 جو دستک دے رہی ہے آپ کے میرے ضمیر پہ، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، اور وہ کمزور مستضعفین جو کہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، بولا ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دیں۔ ان ظالموں، ظلم حد عبور کر چکا ہے، کربلا ثانی بن چکا ہے۔ اور پھر ساتھ کیا کہتے ہیں، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مولا اپنی طرف سے کوئی ہمارا دوست مددگار بھیج، وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور کوئی ہماری محافظت کرنے والا، نصرت کرنے والا بھیج دے۔ وہ پکار کے، یعنی غزہ کے لوگوں پہ یہ آیت آج بھی تر و تازہ ہے 1400 سال کے بعد، جو ظلم سہ سہ کے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 ان کے دکھ بری داستان ہے، جو ایک ایف آئی آر کی صورت میں، التجا کی صورت میں، مناجات کی صورت میں عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کی لاشوں پر سودے بازی کرنا نمک پاشی کے مترادف ہوگا، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور سورہ حج کی آیت نمبر 39 سے بغاوت کے زمرے میں آئے گا۔ کر لیں جو کرنا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ مدد و نصرت پر قادر ہے، گارنٹی خدا دے رہا ہے، تو تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں 57 ممالک نے۔ جب یہاں پہ وہ دعائی دے رہے ہیں سورہ نساء میں، اللہ نے فرمایا جن پر ظلم ہوگا وہ بچے، دیکھیں نا مستضعفین، کمزور کا لفظ استعمال ہوا ہے، نحیف، لاچار، لاغر۔ آج غزہ میں مستضعفین کی اگر ڈیفینیشن کریں تو لغت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ غزہ کا منظر دیکھ لیں مستضعفین کا، پریکٹیکلی آپ کو پتہ چل جائے گا مستضعفین ہوتے کون ہیں۔ پہلے انہیں فاسفورس بموں سے، پہلے انہیں جو ہے بم سے، گولیوں سے بھونا گیا، پھر اس کے بعد ان پہ غذا بند کر کے ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے نظر آ رہے ہیں۔ یہ مستضعفین کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ میں دنیا کے انسانی حقوق کے چیمپئن سے پوچھتا ہوں، میرا یہ سوال ہے درد مندانہ، کہ تم خدا کے لیے یو این او، یونیسیف، بچوں کی دیکھ بھال، تمہیں ایک دفعہ بھی شرم اور حیا نہیں آئی کہ یہ بھی انسان ہے؟ جو بچہ 20 کلو کا تھا 4 کلو کا رہ گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ ان کو زندگی کا حق نہیں ہے؟ یہ اس پلینٹ کا حصہ نہیں ہے؟ ان کا کیا جرم ہے جو شیر خوار بچہ جو خود اپنے منہ میں فیڈر رکھ کے پی نہیں سکتا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ اس پہ کسی عرب ممالک کی، کسی مسلمان کی توجہ نہیں ہے کہ یہ سوال جناب ٹرمپ کی خدمت میں پیش کرے، جناب یاہو کو پیش کرے، انہیں پوچھے ان بچوں کا، ان عورتوں کا، ان بوڑھوں کا، ہاسپٹل میں رہنے والوں کا، تعلیمی اداروں کا کیا قصور؟ تم ہمیں ایتھکس اینڈ پروٹوکول سکھاتے ہو؟ سب سے بڑے دہشت گرد تم ہو جنہوں نے غزہ میں کوئی اسپتال نہیں چھوڑا، تعلیمی ادارہ نہیں چھوڑا۔ تم نے افغانستان کو بارود کا ڈیر بنایا، عراق میں 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، اب وہی ٹونی بلیئر اس معاہدے میں شریک ہو رہا ہے۔ تم نے لیبیا کو کھنڈرات بنا دیا، لبنان کو کھنڈرات بنا دیا، دا گریٹ لیونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے شام کو کھنڈرات بنا دیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد اب جی آئیں ٹیبل پہ۔ یعنی بندوق تمہاری، چھاتی ہماری، گولی تمہاری، سینہ ہمارا، زخم بھی ہم کھائیں، دہشت گردی کے تانے بھی سنیں، دہشت گردی کا اصل روپ تم رکھو، 9/11 کر کے پورے عالم اسلام پہ چڑھ دوڑو، اور اس کے بعد کہو گھٹنے ٹیک کے سرمایہ کاری بھی ہمارے ساتھ کرو، اور ٹیبل پہ آؤ ہماری شرائط کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔
پتہ نہیں کان بہرے ہو گئے ہیں، آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز ہیں، تنکوں کی طرح فتنے تمہارے اس پہ، دریائے تبریہ کا پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ وہ دجال کی پلاننگ گریٹر اسرائیل کی کر رہے ہیں۔ ابراہیم ایکارڈ اصل میں دجال کی جو ہے وہ راہ ہموار کرنے کے لیے یہ شیطانی طاقتوں کا بچھایا ہوا جال ہے۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، اس پہ ویلاگ بھی کر چکا ہوں ذمہ داری ساتھ، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے۔ جن لوگوں کو اینڈ آف ٹائم کی احادیث کا نہیں پتہ نا، کتاب الملاحم پڑھ لیں، کتاب الفتن پڑھ لیں، اشراط الساعہ پڑھ لیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابی داؤد، ابن ماجہ نے ویسے چیپٹر بانٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر کی جنگوں کی ملحمۃ العظمیٰ سے لے کے اینڈ آف ٹائم تک ساری پالیسی میکنگ بتا دی تھی آپ کو، اور آپ کہتے ہیں ہمارا یہ انٹرسٹ، ہم جناب یہ غزہ ری بلڈ ہو جائے گا، ٹورزم بن جائے گا۔ کن پہ ٹورزم بنے گا؟ وہاں تو زندگی آخری سانسیں لے رہی ہے، ختم ہو چکی ہے، وہ کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے، اوپن ایئر پریزن بن چکا ہے، وہ تو اوپن ایئر گریو یارڈ بن چکا ہے ان لاشوں پہ۔ اب میرا جو سوال ہے 20 نکاتی ایجنڈا، میں اس پہ آتا ہوں، چیدہ چیدہ جو نکات اس نے بیان کیے۔ میرا ایک سوال ہے، جو مسلمان غزہ میں معصوم شہید ہوئے کیا ان کی کمپنسیشن کوئی دے گا؟ کوشچن نمبر 1۔ کوشچن نمبر 2، غزہ مواتین ہیں، مواتین، ہمارے پالیسی میکنگ کو پرائم منسٹر صاحب کو مواتین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جن کا وطن اصلی ہے، ان کو وہاں سے کیوں بے دخل کیا گیا؟ پہلی بات، ان کا اپنا وطن ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جن کا وطن اصلی ہے ان کا حق ہے، ان کی بجائے وہاں پہ صہیونی ریاست کا قیام کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے 1916 کا تاج برطانیہ نے یہ 2 مسئلے کھڑے کیے، یہ شیطان اکبر ہے، یہ تاج برطانیہ گریٹ برٹن، یہ کشمیر کا اور فلسطین کا ادھورا چھوڑ کر مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، ناجائز بچہ، اللیگل چائلڈ جو وہاں پہ بسایا ہے اسرائیل کی صورت میں۔ تو وطن اصلی تو مسلمانوں کا ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھیں یہ ساری ریاستیں۔ گریٹ لیونٹ کو آپ نے توڑ دیا، پورا بلاد شام آپ کے دور کا، ہم اس کی ریوائیول کی بات کر رہے ہیں، ہم ابراہیم ایکارڈ پہ یقین نہیں رکھتے۔ اب جو بھی بات ہوگی محمدی ایکارڈ پہ ہوگی، ہم سیدنا محمد کے ہیومن رائٹس کی پالیسی پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں۔ اب باقی شریعتیں منسوخ ہیں، اب حکم قیامت تک میرے مصطفیٰ کا ہے، حکم خدا کے کلام کا ہے، سنت و سیرت مصطفیٰ کا ہے۔ حضور نے مورے تصدیق ثبت کر دی، آپ خاتم النبیین اور رسول ہیں۔ سیدنا ابراہیم کا مقام ہمارے جو ہے وہ انبیاء کے اجداد میں سے آتے ہیں، بزرگ نبی ہیں، سارا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن اب قیامت تک فائنل اتھارٹی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اب محمدی ایکارڈ ہوگا، جو بھی شریعت ہوگی وہ شریعت محمدی کے تابع ہوگی، جو بھی معاہدہ ہوگا شریعت محمدی کے تابع ہوگا، جو بھی ایگریمنٹ ہوگا وہ ایگریمنٹ معاہدہ محمدی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ تم اپنے ختم نبوت پہ، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل اتھارٹی پہ کمپرومائز کر رہے، معاہدہ ابراہیمی، معاہدہ محمدی کا ہو جو میثاق مدینہ کی صورت میں تھا۔ اتنے ان پڑھ اور جاہل پتہ نہیں کہاں سے وہاں پالیسی میکنگ میں آ گئے۔ اگر اتنا بڑا گلوبل ایگریمنٹ کرنا تھا تو میثاق مدینہ سے بڑا گلوبل ایگریمنٹ کون سا ہے؟ میرا چیلنج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی کہا اسٹیٹ کا حصہ ہیں، عیسائیوں کو بھی، مشرکین کو بھی، سب کو سٹیزن شپ کے رائٹس دیے۔ تو معاہدہ محمدی تو یہ ہوا جس میں انکلوسیونیس ہے، ڈائیورسٹی ہے۔ تو جب میثاق مدینہ حضور نے دیا، اس کو چھوڑ کے ابراہیم الائنس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب محمدی معاہدہ موجود ہے، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، تو اس کی روشنی میں کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس میں مقدس سے جو ہے وہ انہیں الرجی ہوتی ہے، اس لیے کہ لفظ محمدی ڈیکلیریشن نہ آ جائے۔ تو آپ اپنی آئیڈیالوجی پہ، آپ اپنی فائنلٹی آف پروفیٹوڈ پہ کمپرومائز مت کریں، یہ میرا درد دل ہے۔ تو اس معاہدے کے اندر جو ٹرمپ صاحب 20-22 شکیں لے کے آئے ہیں، وہ میں چیدہ چیدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 20 نکات، بعض نکات 21 ہیں، ٹھیک ہے۔ 20 نکات کے اندر یہ کہ فلسطین کو میرے خیال میں تو وہ غزہ کو ایک غیر انتہا پسند دہشت گردی سے پاک خطہ بنایا جائے گا جو ہمسایوں کے لیے خطرہ نہ ہو۔ پہلے نقطے پہ یہ اعتراض، انتہا پسند ہے، وہ بھائی جو میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔
دہشت گرد تو صہیونی اسرائیل ہے جو ناجائز طور پہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. اس پہلے نقطے سے ہی یہ ایگریمنٹ جو ہے اس کی ہوا نکل جاتی ہے. یہ سازش کے دال پوری کالی. انتہا پسند غزہ میں نہیں ہے, وہ فریڈم فائٹرز ہیں. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو فریڈم فائٹرز وہ کون سے ہیں, جس میں حماس ہے, حزب اللہ ہے, الفتح ہے, الصاعقہ ہے, الآصفہ ہے. یہ وہ تنظیمیں ہیں جو اپنے گھر کے لیے, بیت المقدس کے لیے, قدس کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہیں. وہ ان کا حق ہے. اگر تمہارے کوسوو کے اندر تم سپورٹ کر سکتے ہو عیسائیوں کی, ایسٹ تیمور تم بنا سکتے ہو ایک عیسائی اسٹیٹ, وہاں پہ ان کو دہشت گرد نہیں کہا. اب برما کی مثال دیکھ لیں, باقی جگہوں کی. جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ان کو دہشت گرد, جو ان کا اپنا وطن ہے, اپنے وطن اصلی ہے. القدس ہمارا ہے, اس کی نسبتیں قرآن سے, معراج سے ہیں. غزہ جو ہے وہ ٹریول, اس کا سورہ قریش میں ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا وہاں گئے تھے, ہاشم بن عبد مناف, امام اسقلانی کا دیس ہے. وہ ساری نسبتیں مسلمانوں کے ساتھ. تو جن کا اپنا دیس ہے, ان کے مشاہیر ہیں, الذی بارکنا حول, انبیاء کی قبریں, ان کو اسرائیل ناجائز ریاست کیسے دہشت گرد کہہ سکتی ہے؟ دوبارہ تعمیر ہوگا, ریہیبلیٹیشن کون سی ہوگی؟ دونوں فریق متفق ہے جنگ فوراً ختم ہو, اسرائیلی قیدیوں کی رہائی پلان کے تحت کی جائے گی. ٹھیک ہے, تب جا کے بمباری رکے گی. یہ بھی غلط. یرغمالیوں کو زندہ اور جاں بحق واپس کر دیا جائے اسرائیل کی طرف سے. پھر اسرائیل 250 عمر قید کے قیدیوں کے ساتھ 1700 غزہ کے باشندے کو رہا کرے گا جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے, جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. شرم کا مقام ہے, یہ تماچا ہے. خواتین اور بچے بھی 2003 سے قید خانوں میں. اندازہ لگائیں آپ, جو بچہ اس وقت 5 سال کا ہوگا اب وہ ٹین ایج کراس کر چکا ہے. آپ نے غزہ کے بچوں کا فیوچر تباہ کر دیا. کون سی ایتھکس ہیں؟ جنگ کے موقع پر ایک یہودی کی بیٹی پکڑی گئی تو ننگے سر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے اسے چادر سر پہ دی. صحابہ سے کہا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, عزت و وقار. یہ ہماری نبی کی تعلیمات. دوران جنگ عورتوں, بچوں, بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا, یہ ہے اسلام کا ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار. سرسب شاخوں درختوں کو تو مسل تو تم رہے ہو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپر رحمت تھے. اسی رحمت کا تم نے آج غزہ میں ناجائز فائدہ اٹھایا ہے کہ مسلمان پولائٹ ہوتے ہیں. پھر غزہ کے جاں بحق افراد کی لاشیں وہ واپس کرے گا. غزہ کی پٹی میں امداد تقسیم ہوگی. عبوری غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی ہوگی. پھر اس میں جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ پولیس کو ٹرین کریں گے. اسرائیل کو جب خطرہ ہوا کہ یہاں کچھ ہے تو وہ سارے خود کرے گا. عرب کے شراکت دار ضمانت فراہم کریں گے, حماس اور دیگر کسی کے لیے خطرہ نہیں ہے, اور خرچہ سارا عرب کنٹریز کریں گے. یہ ڈھونگ ہے پورے کا پورا معاہدہ, لہذا اس سے بچیں. غزہ اور فلسطین کا قضیہ جہاد کے بغیر حل نہیں ہوگا. القدس کی رہائی, القدس کی آزادی تب ممکن ہے جب صہیونیوں کو جو ہے وہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ناجائز ریاست ہے, یہ دجال کی تیاری کر رہے ہیں مسلمان. امام مہدی کی تیاری کریں, اس کے لیے لشکر مہدی کے جو ہے وہ گراؤنڈ ہموار کی جائے. وہ دجال نیٹو کا ایک لشکر تیار ہے ان کے لیے. تو مسلمانوں کو اپنے ملٹری الائنس پہ فوکس کرنا چاہیے ود ان دا اسلامک کنٹریز. ٹرمپ کے ٹریپ میں مت آئیں, یہ یاد رکھیں. نیتن یاہو ایک بچر آف غزہ ہے جیسے مودی بچر آف گجرات ہے. ان کے ٹریپ میں مت آئیں. یہ کبھی لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم, قرآن کی آیت ہے. یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے, حالانکہ آپ ان کی ملت, ان کی بات مان لیں, اختیار کر لیں تب بھی. جب ڈیوائن لا ہے, سورہ حج کی آیت 39 اور نساء کی 75 یہ دستک دے رہی ہے. ورنہ یہ دیکھ لیں کتنے اسلامی ممالک ہیں ارد گرد, اور درمیان میں اسرائیل ہے, اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ رہا. یہ لمحہ فکریہ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.